बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो अजीज दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम करेंगे जनाब आमिर साहब के साथ। और जैसा कि आपने देख लिया होगा कि क्या अहमदी कादियानी जो हैं ये झूठे हैं, गलत हैं, बददियानत हैं। ये बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो मज़े की बात है कि जहाँ से मुसलमानों की तरफ, वहाँ से अहमदी हजरात भी कहते हैं कि जी आपके ख्याल में क्या हम गलत हैं, क्या हम झूठे हैं। अब यहाँ पे मैं और आमिर इस चीज़ पे बात करेंगे कि अगर झूठे या गलत या बददियानत कहें तो इससे मुराद क्या है, हम किसको कह रहे हैं कि वो गलत हैं, वो बददियानत हैं, वो झूठे हैं। झूठ कौन बोल रहा है और बददियानती क्या है। क्या आप इस वक्त भी झूठ से किसी वजह से काम ले रहे हैं, या आपने झूठ को अपनाया हुआ, या आप जो बात कर रहे हैं वो दरअसल दयानतदारी पे, सच्चाई पे उसका इन्हिसार नहीं है। तो आप बददियानती, आप जानते हैं कि सच कुछ और है और जो आप कह रहे हैं वो कुछ और है। तो इस पे बात करते हैं हम, आमिर साहब को अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हुए। आमिर मियाँ, जी सर। एक चीज़ तो ये है कि जैसे इस अहमदिया ग्रोह के जो बानी मौसूफ आन जहानी गुलाम कादियानी साहब ने गैर कुरानी दावे किए और अपने आप को ईसा इब्न मरियम अल मारूफ मसीह मऊद कहा, नबी और रसूल कहा, इमाम महदी कहा। वो कुरान इसकी तौसीक नहीं करते, लेकिन उन्होंने मंसूब किया जी मुझे अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। नंबर एक, क्या ये सच है? सिंपल, हम इस पे कोई लंबी डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद अपने इस लेके दावों को आज जो उनके पैरव हैं वो जिस तरह से इस्लाम की तालीम को बिगाड़ रहे हैं, इस्लाम की तालीम को मसख कर रहे हैं, उसको जो ट्विस्ट कर रहे हैं और इस्लाम के तशख़्ख़ुस को जो तब्दील करना चाह रहे हैं, और उसके साथ जो लोग इस्लाम के दाई हैं उनके पैगामात को या उनकी बातों को जिस तरह से ये पेश कर रहे हैं, कट एंड पेस्ट करके, अपने मुतालिब दे के जो चीज़ें, तो क्या हम इसे बददियानती का मुजाहरा नहीं कह सकते? तो जिसकी एक जिंदा मिसाल, मतलब मोस्ट रिसेंट कह लें, जिंदा तो सारी मिसालें इनके बारे में जिंदा हैं। मोस्ट रिसेंटली हमारे एक प्रोग्राम में मक्का से हमारे बड़े, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर सईद अनायतुल्लाह साहब मक्की, जो थे अरबी के मदरस हैं मदरसा सौलतिया में, और मतलब एक जानी पहचानी शख्सियत है जिनका तारुफ आपने खुद करवाया था। बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं और इस वक्त भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर उनकी बेशुमार वीडियोस हैं, हर टॉपिक के ऊपर, हर चीज के ऊपर। उनकी एक बात को लेके इस अहमदी कादियानी कल्ट ग्रोह जमात के अफराद जो हैं उनमें से एक मतलब नौजवान है, चुगड़े में चले आप उसे चुगड़ा कह लें। और वो नौजवान जो है वो अभी अपने लड़कपन से, मेरा ख्याल पता नहीं निकला या नहीं निकला, लेकिन आवाज से तो महसूस, मुझे यकीन कर जो आपने कहा वही होता है। तो उसका नाम जो मुझे नहीं पता वो राजी है या रजी कुदरत है या राजी कुदरत है, जो भी उसका नाम है, इनाम राजी कुदरत है या रजी कुदरत। उसने आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट जनाब डॉक्टर साहब की बात को लिया। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर हर शख्स, ये मैं मफहूम दे रहा हूँ उनकी बात का, कि अगर हर शख्स कुरान और सुन्नत को लेके अपने ज़ाती उसके मफाहीम ले ले, उसके ज़ाती हर चीज़ लेके उसको अप्लाई कर दे पब्लिक के ऊपर, तो नहीं। उनको चाहिए कि वो जो अहले इल्म हैं, और जो कुरान भी डिमांड करता है कि आप उनसे लें,
اب وہ یہاں یہ نہیں کہہ رہے، جو اس نے اس کو ٹوسٹ دیا اس نے یہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو، سنت خود نہ کھولو، قرآن کو خود نہ دیکھو، یہ چیزیں خود نہ کرو۔ بندہ خدا کرنا انہوں نے خود ہے عامر، یہ سارا کچھ ہر انسان نے خود کرنا ہے، لیکن اس کے اپنے پاس سے اس طرح سے اس کو لے کے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ عامر میں واضح کرتا چلا جاؤں، پھر آپ اس پہ کیجئے گا، اور یہ جو میں ایک اپنے ہم مسلمانوں کے اندر فلاح ہے میں اس کی بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ جس گروہ میں یہ بات ہو رہی ہے اس گروہ کو ایک پریولیج جو ہے، اب وہ برخوردار مجھے پتا ہے یہاں پہ میری اس بات کو بھی کاٹے گا لگائے گا، جو کہ وہ کرتا ہے، جو اس کی حرکتیں ہیں، کہ ایک ہمارے اندر جو فلاح ہے کہ ہم لوگ اس وقت ہر ایک نے اپنے اپنا کچھ سینٹر بنا رکھا ہوا ہے، مرکز بنا رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک مین مرکز رکھا ہوا ہے۔ اب اسی سے میں اس برخوردار سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ برخوردار کیا تم لوگ اپنی کوئی ایک بات کر سکتے ہو، جس طرح تم نے ٹوسٹ کیا ڈاکٹر صاحب کی بات کو، کیا تم خود بغیر اپنے اس گدی نشین کے اجازت کے، کیا تم میں کوئی ایک لفظ بھی کہہ سکتا ہے، چاہے تمہارا مربی ہو، چاہے وہ جو، اگر تم پتہ نہیں اس کے علم میں ہے یا نہیں، لیکن میں لوگوں کے علم کے لیے بتاتا چلوں کہ خلیفہ سے نیچے جو اس کا قائم مقام ہوتا ہے وہ ناظر اعلیٰ ہوتا ہے۔ کیا ناظر اعلیٰ کو بھی اختیار ہے کہ اپنے منہ سے ایک لفظ نکال سکے، چاہے وہ قرآن کی بات ہو، سنت کی ہو، حدیث کی ہو، چاہے ان کے اپنے مرزا کی ہو، کسی کو بھی، وہ اجازت اس سے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ اہل علم کا قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے، اب میں یہاں پہ بھی یہ بات کروں گا کہ برخوردار رضی قدرت یا راضی قدرت جو بھی آپ ہیں، کیا آپ میں اتنی جرت اور ہمت ہے کہ سچ بولنے کی، کہ جب آپ کے یہ گدی نشین خطبہ دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں اور جہاں پہ عربی کا ایک ٹیکسٹ آ جاتا ہے، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو یا قرآنی آیت کی شکل میں ہو، تو موصوف جس طرح سے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اور زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، الفاظ ادا نہیں ہوتے، اور یہ صریحاً غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ آپ دوسروں کی غلطیاں جو کہ غلطیاں نہیں ہیں آپ بنا رہے ہیں، اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ میں ہمت جرت ہے؟ آپ سچائی کے علم بردار ہیں؟ کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے کبھی کی ہے؟ ابھی گزشتہ سال انہی موصوف کے بڑے بھائی مرزا مغفور نے اپنے امریکہ کے سالانہ جلسہ کے اوپر اپنی جماعت کی، اپنے گروہ کی، اپنے کلٹ کی اصلیت اور حالت بتاتے ہوئے اس کے جو انہوں نے اعداد و شمار دیے تھے کہ کتنے لوگ، کتنے پرسنٹ جو ہیں احمدی 30 سے 40% نماز پڑھتے ہیں، جسٹ امیجن بلو 50% کہ وہ آپ بے نمازی ہیں، آپ لوگ چندہ نہیں دیتے ہیں، اور اگر آپ اپنے موصوف بانی جہانی غلام قادیانی کی تعلیم پہ چلے جائیں تو اس کے بقول تو آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ احمدی بھی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ مومن تو وہ خیر جو وصیت نہیں کرتا وہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ آپ اپنی حالت پہ غور تو کریں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے لیے مناسب رویہ یقین کریں یہی ہے، میں آپ سے عرض کروں، آپ پھر پاکستان پہ جا کے پاکستان کی جس طرح سے آپ بیشنگ کرتے ہیں اور آپ جس طرح دوسرے ممالک کے آئین کا احترام کرتے ہیں اور پاکستان کے آئین کو پامال کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ جو آپ رویہ اس وقت دے رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگوں کے اندر آپ کے لیے نیک جذبات پیدا کرے گا؟ جب آپ اس طرح کے جھوٹے صریحاً کذب پر اور دجل پر مبنی پراپاگنڈا کریں گے، آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے۔ یقین کیجئے میں اگر چاہوں تو میں اس سلطان القلم کی زبان میں بات کر سکتا ہوں جسے آپ جری اللہ فقل الانبیاء کہتے ہیں، جسے آپ مسیح موعود کہتے ہیں، جسے امام مہدی کہتے ہیں آپ،
اور امام الزمان کا بھی لقب دے رکھا ہے آپ نے. اگر میں ان کی زبان میں بات کروں جو سلطان القلم ہے اور آپ کو مخاطب کروں تو یقین کریں کہ آپ مجھ پہ ایک لفظ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ میں ان کے الفاظ، اگر آپ کہیں گے کہ میں آپ کو گالی دے رہا ہوں، آپ کو میں برے لفظوں میں پکار رہا ہوں، میں تو نہیں، میں تو ان کی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کے سلطان القلم کے، جو کہ میں نے ابھی تک کیے نہیں ہیں. اگر آپ کو نمونہ چاہیے میں دے سکتا ہوں. یہ بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نطفہ حلال ہو، اگر آپ ولد الحرام نہیں ہو تو سچائی سے کام لو، سچ بولو. یہ میں اللہ. آپ کے نبی کی آپ کو بات دے رہا ہوں. شیخ صاحب مشکل آپ میں کو ڈال دیا. آپ کو اس پہ آپ کو اس میں آمین کہنا چاہیے. آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے آپ کو کوئی گندی بات نہیں کی، آپ کے نبی کی زبان سے آپ کو کہا ہے. اور اگر آپ برا مانیں گے، یقین کیجئے اگر آپ یہ کہیں گے کہ شیخ صاحب آپ نے مجھے گالی دی ہے، آپ نے مجھے برے الفاظ سے مخاطب کیا، میں یقیناً اسی وقت آپ سے معذرت چاہوں گا. صرف آپ کو یہ چیز، جب آپ اتنی بات کہہ دیں گے کہ میں نے برے الفاظ میں آپ کو مخاطب کیا. برے الفاظ تو آپ کے نبی کے تھے، اس نے کیے ہوئے ہیں، میں نے تو اس کی زبان بولی ہے. اگر آپ مان گئے کہ ہاں وہ واقعی بری، میں فوری معافی مانگوں. ورنہ آپ کا تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے عام کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کی، بلکہ آپ کے نبی کی زبان. میں اس موقع پہ چاہوں گا کہ عامر صاحب اس چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے اس پہ کچھ کامنٹ دیں. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. شیخ صاحب یہ جو موضوع آج آپ نے چنا ہے اور جس پر مجھے موقع دیا ہے کہ میں کچھ لب کشائی کر سکوں، حقیقت یہ ہے کہ بڑی سستی، کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. اس موضوع پر بہت پہلے ہم لوگوں کو گفتگو کرنی بھی چاہیے تھی، اور اس پر جو کلیئر سٹانس ہے وہ دینا چاہیے تھا، علمی، شرعی، اصولی جو موقف تھا، قرآن کا جو موقف تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیتون ایف ایم کی جو ٹیم ہے وہ جو پروگرام کنڈکٹ کرتی ہے، اس میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی باہر سے سیکنڈ پارٹی آتی ہے تو وہ جو بھی اپنی رائے دیں گے جس سے عوام کو اختلاف کرنے کا حق ہے، وہ ان کی ذاتی رائے ہی ہوگی. مگر ایک ہے کہ اس ذاتی رائے میں جو شرعی بنیاد ہے یہاں اس پہ کا تو سوری انکار سوری ہر آپ کو کوئی بھی اچھا نہیں نہیں کر لگتا، سکتا نا. سوری عامر، جی عامر آپ کو یہ چیز پسند نہیں، اور میں بھی نہیں پسند کرتا کہ انٹرپٹ کروں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بات ہے وہ اپنی رائے نہیں دی تھی. ڈاکٹر صاحب نے ہوں. قرآن کا بنیادی نقطہ جو تھا، اصول بیان کیا تھا قرآن کا، میں مطلب اسی جس پہ طرف آنے اس لگا. نے. بالکل. تھینک یو، تھینک یو سو جی بالکل بالکل. شیخ صاحب میں اصل میں ایک اصولی مہمان کا جب وہ کسی پروگرام میں آتا ہے، ایک ہے اس کا اصولی سٹیٹس، مچ. رائٹ. کہ اس کی رائے کا جو ایک آفیشل اور پروفیشنل جو ڈیکورم ہوتا ہے کسی مہمان کی رائے کا، وہ اس کی انڈیویجول اوپینین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ٹرو. پروگرام کے شروع میں جو ڈسکلیمر لگاتے ہیں، اگر ہمارے جی دوست احباب اس کو تسلی سے پڑھ سکیں، جو کہ میں نے اسپیشلی اب آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں جی ہائی لائٹڈ میں لکھا ہے کہ اسپیکر گیسٹ جو ہیں وہ ڈز ناٹ نیسسریلی ریفلیکٹ آفیشل پالیسی اپوزیشن آف زیتون ایف ایم. ٹھیک ہے. ویری ٹرو، یہ ہے ویری ٹرو. آفیشل یا پروفیشنل ہماری طرف سے ایک چیز. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سوشل ٹاپکس پر بات کرتے ہیں یا ریلیجس بیک ڈراپ میں بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ منسلک ہوتے ہیں. پھر ان کو بھی ٹھنڈا کرنا، ان کو بھی سمجھانا، ان کو بھی وضاحت پیش کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. مگر بات تو وہی ہے، جو سچ ہے وہی ہم کوشش کریں گے کہنے کی، جیسے شیخ صاحب نے رکھ دیا. اچھا، ایک تو یہ چیز میں گزارش کرنا چاہتا. دوسرا یہ ہے کہ پروگرام لائیو چل رہا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ایز شیخ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ کوسچن آنسر سیشنز بھی لیں گے، یعنی اس کو کوسچن جی آنسر جو ہے اس کا بھی ایک سیشن رکھیں گے ہم اس کے بعد. اچھا، اسی لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو کوئی اعتراض ہے، کوئی احمدی دوست ہیں ہمارے، کوئی مسلمان ہمارے بھائی پیارے بھائی ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی انگیج رہیں. ایک تو میں یہ چیز بتانا چاہتا تھا. اب آتے ہیں موضوع کی طرف جو شیخ صاحب نے آج رکھا کہ قادیانی پروپیگنڈا اور قادیانی مکر فریب دجل یہ کیا ہے. شیخ صاحب نے بات کی تحریف اور تبدل کی. ایک جملہ شیخ صاحب نے بولا تحریف. اب میں اپنے جو میرے احمدی دوست ہیں نا، میرے پیارے بھائی جو ہیں، احمدی بھائی جو میرے ہیں، چاہے مجھ سے اپنے خفا ہوں مگر میں ان کو احمدی بھائی ہی کہوں گا. یہ جو میرے جی احمدی بھائی ہیں نا، ان کی میں توجہ چاہتا ہوں. یہ جو احمدی حضرات ہیں میرے، ان کی توجہ میں اس وقت چاہتا ہوں. آپ کے مربی، آپ کا لٹریچر، آپ کے خطبہ، آپ کا جناب میڈیا یہ زور لگا کے تھک جاتا ہے
پورا زور لگاتا ہے اس بیانیے کے اندر کہ مسلمانوں کی جو صفات ہیں وہ یہودیوں سے ملتی ہیں. جس طریقے سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، اسی طریقے سے امت محمدیہ جو ہے یہ مرزیوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، تو یہ یہودیوں کی صفت پر چل رہی ہے. کوئی احمدی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جس نے قادیانیت کا تھوڑا مطالعہ کیا ہے یا ایک دو مرزیوں سے بات کی ہے وہ بھی اس چیز کی تصدیق کر دے گا کہ یہ ہمیں یہودیوں کی مانند سمجھتے ہیں. مگر بہت افسوس سے شیخ صاحب کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ اکے دکے مرزیوں اور قادیانیوں کو میں دیکھتا ہوں جو مربیوں کے روپ دھارے ہوئے یہ بھیڑیے جو ہیں، یہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آ کر تحریف اور تبدل سے کام لیتے ہیں تو شیخ صاحب یہ کس کی صفت تھی قرآن میں؟ یہ تو یہودیوں کی صفت بیان کی گئی ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی صفت تھی کہ یحرفون الکلمہ عن مواضع بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. اسی کے شان نزول میں جو واقعہ ہے کہ یہود جو مدینہ کے اندر تھے انہوں نے چونکہ ایک آئینی دستور کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر دستخط کر لیے تھے کہ اہل کتاب، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صفت یہودیوں کی کیوں تھی، وگرنہ آپ قادیانیوں کے پروپیگنڈا کو اور ان کے مکر اور فریب کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کتنی پھرتی کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی عیاری اور مکاری کے ساتھ، معذرت مجھے یہی الفاظ استعمال ادب کے اندر مل رہے ہیں، کرتے ہوئے اپنی عوام کو تو دھوکہ دے، ہمیں تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں، اپنی عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کیا کرتے ہیں یہ کہ یہ تحریف اور تبدل کا، اب دیکھیں یہودی کیا کرتے تھے، ان میں سے کسی نے زنا کر لیا، اب وہ زنا کا کیس جو ہے وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر. آپ نے کہا دیکھو طے پایا تھا کہ اہل کتاب کے فیصلے اہل کتاب سے ہوں گے، یعنی کتاب سے ہوں گے، تو لاؤ اپنی بائبل کو. اس وقت جو مروجہ بائبل تھی اس کو لایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ جو ہے وہ منگوایا، اس کے اوپر بڑے احترام سے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اپنی تشریف کے نیچے سے تکیے خود زمین پر ہو گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر ہو گئے اور اس تکیے کو نکال کر اس کو بائبل کو اس کے اوپر رکھا جو اس وقت کی مروجہ تورات یا انجیل تھی. اس میں سے زنا کے اوپر جو رجم کے احکامات ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ وہاں پر پڑھ کر سنائی. اب وہ پڑھ کر سنا، اس سے پہلے پڑھ کر سنانی تھی، تو جو وہ پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں کے جو بڑے شاطر تھے شیخ صاحب، انہوں نے وہاں ہاتھ رکھ دیا. یہ بخاری شریف کی ہاتھ رکھ دی، اوپر سے دو پڑھیں اور نیچے سے دو پڑھیں، وہ نہ پڑھیں جہاں پر یہ مسئلہ ہے. اسی واقعے کی روشنی میں نے ایک پروگرام کے اندر شیخ صاحب بڑی شرح و بست کے ساتھ یہ وضاحت کی تھی کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ قادیانی ہی وہ لاسٹ ٹرائب ہیں جن کو یہودی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ 13واں قبیلہ، کیونکہ ان کی حرکتیں ڈٹو وہی ہیں. اب شیخ صاحب مجھے بتائیں، دو پیچھے پڑھتے تھے، دو آگے پڑھتے تھے، جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے یہ جو سزا ہے اس کو نہیں پڑھ رہے. اب دیکھیں جب بھی کسی قادیانی کے ساتھ، احمدی دوست کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے، بالخصوص مربی کے ساتھ، وہ کیا کہتا ہے، دو پیج پیچھے پڑھے دو آگے پڑھے، وہ نہیں پڑھ رہا جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. یہی ان یہودیوں نے بھی سوری کیا جو مدینہ کے رہنے. تو وہاں ایک صحابی کھڑے تھے جن کو پتا تھا کہ یہ کیا، انہوں نے کہا عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ اٹھائیں، اس کے نیچے جو ہے نا یہ انہوں نے آیت چھپائی ہوئی ہے. اس سے شیخ صاحب ایک اور مسئلہ بھی نکل آتا ہے، لگے ہاتھ اپنے لوگوں کی بھی اصلاح کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اگر ہوتا بذاتی ہی تو آپ ہاتھ کے نیچے چھپی ہوئی اس آیت کو کیوں نہ پڑھ سکتے؟ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتاب پڑھی ہے، اس کے اوپر یہودی جو ہے ربی جو ہے اس نے ہاتھ رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے نعوذ باللہ چلاکی کرتے ہوئے، شیطانی کرتے ہوئے صحابی نے متنبہ کر دیا جس نے وہ کتاب پڑھی ہوئی، نے کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے نیچے یہ معاملہ ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نبی کو علم غیب جو ہے وہ کس قدر ہوتا ہے اور کس قدر نہیں ہوتا. خیر تو شیخ صاحب یہ تحریف تھی، اس کو قرآن نے کہا کہ یہ تحریف کرتے ہیں. اچھا، ایک اور مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ غالباً سورہ آل عمران کے اندر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. اہل کتاب کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ بعض جز کے ساتھ ایمان لے آتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے. یہ جو جس رضی کا آپ نے نام لیا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں اس کو، میں نے اس کی تھوڑی سی آواز سنی ہے، آپ نے تو، میں نے تو ادبن اور اخلاقن، اور آپ یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا جو آپ کی برکت سے ہم نے ایک زیتون ایف ایم کا جو ایک بڑا کول ڈوڈ سا امیج بنایا ہے، وگرنہ میں جو اس کی آواز سنتا ہوں مجھے اس کے لچھن چال چلن اچھے نہیں لگتے، معذرت کے ساتھ میں یہ اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اچھا، مگر میں پھر بھی اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں. اچھا خیر، بہرحال شیخ صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، شیخ صاحب ڈٹو یہی حرکت کر رہا ہے. ڈٹو کیا کرتا ہے، ایک سپیکر آپ ہیں، آپ نے کمپلیٹ کانٹیکسٹ میں چیز بیان کی ہے کہ احمدیوں میں یہ بات تو ٹھیک ہے اگر وہ اپنی اس بات کی اصلاح کر دیں، یعنی احمدیوں کے اندر یہ بات اچھی ہے
اگر وہ یہ ساتھ غلطی نہ کریں تو اب وہ یہ کیا کرے گا, آدھی بات کاٹے گا جس میں آپ نے کہا احمدیوں کے اندر یہ اچھی چیز ہے, اور جو غلطی کی, جو اصل بنیاد تھی جو غلطی کی, اس کو یہ جڑ سے نکال کے سائڈ پہ کر دے گا, اور اپنی پبلک میں یہ پورٹرے کرے گا کہ جناب دیکھو ایک شیخ بھائی جناب اتنے ڈیکڈ سے جناب اس نے احمدیت کے خلاف کاروائی کیا, دیکھو کہتا ہے احمدی جناب بڑی ترقی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ چیز ہے. اسی طریقے سے اس نے مختلف اسکالرس کو اکٹھا کیا. اب میں آ رہا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا تھا. ہمارے مہمان نہایت قابل احترام, صد احترام, ہمارے بزرگ استاذ الاستاذہ, شیخ الاستاذہ جناب ڈاکٹر مکی صاحب, مکی سعید صاحب. شیخ صاحب آپ کے ساتھ بھی پرسنل رابطہ ہے, میرے ساتھ بھی پرسنل رابطہ ہے. میں نے بہت سے مقامات کے اوپر انہوں نے میری تصحیح کی, میری اصلاح کی, اسی لیے وہ میرے استادوں میں شمار ہوتے ہیں بلا شبہ و بلا ریب. اچھا آپ نے بھی ان سے درس حدیث پڑھا ہوا ہے تو آپ کے بھی استاذہ میں سے وہ ہیں. اچھا شیخ صاحب انہوں نے بہت دفعہ مجھ سے کہا کہ بھئی یہ موقف ہے, عامر بیٹا آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہو تو ان کو کلیئر کرو. میں آج لائیو پروگرام میں مکی صاحب سے معذرت چاہتا ہوں زیتون ایف ایم ٹیم کے بہاف کے اوپر کہ ہم نے اس میں سستی کی, دیری کی, مگر ہم اپنے مقام پر پہنچ گئے بالآخر کہ ہم اس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں. تو میں چلتا ہوں جی. یہ شیخ صاحب اس نے کیا کیا اس بندے نے, جیسا کہ آپ نے بیان کیا, مکی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو علم الاستنباط ہے یا علم الاستخراج ہے یا علم الاستدلال ہے, یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے, یہ ایک میکنزم ہے, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, اور اس میں کلیات کے اندر باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دلیل رکھی ہے, اس دلیل کے متن سے استدلال کیسے کرنا ہے. اس میں عبارت النص آتا ہے, اس میں اشارت النص آتا ہے, اس میں دلالت النص آتا ہے, اس میں عموم اور خصوص آتا ہے, اس میں لغت آتی ہے, اس میں بلاغت آتی ہے, اس میں منطق اور فلسفہ اور دوسرے فنون آتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ طریق استدلال اور استنباط کیا ہے. امر کے سیغے کے درمیان فرق کرنا, غائب کے سیغے کے درمیان فرق کرنا, پھر امر کے سیغے کی حدت اور شدت کو محسوس کرنا. بعض اوقات امر کا, یعنی میں اس بحث کے اندر گھسوں تو اس بحث کے اندر ہی گفتگو چلتی جائے کہ علم الاستنباط مسئلہ کیا ہے. بہرحال اب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دو چیزوں میں فرق سمجھے. ایک یہ ہے کہ کیا اسلام میں مسائل کے استنباط کے لیے کوئی میرٹ ہے, یا منہ اٹھا کر جو مرضی بندہ آئے گا وہ قرآن سے استدلال کرتا چلا جائے تو مانیں گے؟ اس طرح تو آدھا تتر آدھا بٹیر ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسائل کے استنباط کے لیے کیا قرآن نے کوئی میرٹ مقرر کیا ہے؟ تو وہ میرٹ ہاں ہے, قرآن نے کہا ہے کہ وہ میرٹ ہے. میں وہ آگے قرآن کی آیات سے ذکر کروں. اب دوسری بات آتی ہے, دوسری بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا علماء مطلقاً حجت ہیں؟ یہ دو مختلف مسئلے ہیں, یہ دو مختلف مسئلے ہیں. تو پہلے مسئلے پر چلتے ہیں تاکہ شیخ صاحب یہ کلیئر ہو جائے. شیخ صاحب میں 3 آیات پیش کروں گا جو اس مسئلے کے اندر فیصلہ کن ہوں گی. قرآن نے جو کہا ہے, طریق استعمال کیا ہے. پہلی آیت میں اسکرین پر رکھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جی سورہ نساء چیپٹر 4 ہے, ورس 58. اب یہ حکم اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اچھا جی, اس آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بے شک اللہ جو ہے وہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں, جو امانتیں ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, ڈیوٹیز ہیں, جابز ہیں, کرنے کے کام ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, وہ کن کی طرف لوٹاؤ؟ الی اہلھا, جو ان کی اہلیت رکھتے ہیں, جو کیپیبلٹی رکھتے ہیں, جو ایبلٹی رکھتے ہیں, جو اس کی کمپیٹنسی رکھتے ہیں, جو اس کو کرنے کی پوری مہارت اور تکنیک رکھتے ہیں. یہ قرآن نے بیان کیا. اچھا شیخ صاحب, یہ قرآن نے جو قانون بیان کیا ہے یہ اتنا جنرلائز ہے کہ دنیا کے کسی علم اور فن شعبہ حیات کے اوپر آپ اس قانون کو امپلیمنٹ کریں تو دنیا کا نظام چلتا ہے. اگر آپ اس اصول کو توڑیں شیخ صاحب قانون نہیں چل سکتا. صحیح. ٹھیک ہے,
آپ مثال کے طور پر ڈاکٹر کی بجائے کسی اور سے جو ہے نا نسخہ لینے چلے جائیں، بیڑا غرق کروا لیں گے. آپ اسی طریقے سے انجینئر کے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جائیں، الغرض میں مثالیں دیتا چلا جاؤں تو آپ سمجھ جائیں اس کو خلا حاضر قیاس کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تو قرآن نے میرٹ دیا ہے کہ میرٹ کیا ہے. اب میں ایک سوال رکھنے لگا ہوں، اس سے غلط فہمی ہوتی ہے، جس غلط فہمی کو میں نے دور کرنا ہے شیخ صاحب، اور وہ دور کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے شیخ صاحب کہ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ علم الاستنباط اور علم الاستدلال صرف علماء کا حق ہے، اور علماء وہ جو مدرسے سے فارغ ہیں. یہ قرآن میں کسی کا پر نہیں لکھا معذرت کے ساتھ. یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کرنا ہے کیونکہ میں 360 لے کے جاؤں گا شیخ صاحب، 360. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اگر بات کرنی ہے تو میں نے ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ اور ڈائمینشن کو کلیئر کرنا ہے. ہمارے اصل میں غلط جو ایکسٹریم رویہ پبلک کی طرف سے آیا ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں جی نہیں ساڈے کو پوچھ کے چلو، ساڈے کو پوچھ کے چلو. بالکل آپ سے پوچھ کر چلیں گے، بالکل آپ سے پوچھ کر، مگر یہ بتائیں کہ قرآن نے جو میرٹ اور اہلیت کہا ہے کیا آپ اس پر پورا بھی اترتے ہیں؟ یہاں لوگ مفتی بن کر بیٹھے ہیں، اتنی اتنی لمبی زبان ہے اور گالیاں ان کی سنیں، اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں گالیوں میں انہوں نے دارالفتاح سے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ننگی گالیاں. بھائی یہ ان کا ذکر ہے، یعنی قرآن ان کے ان سے پوچھنے کا کہہ رہا ہے. اور ان کے رویے اور ان کے طریقے اور ان کا طریقہ دعوت اور تبلیغ، کیا اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ اہل ہیں کہ ان سے مسئلے پوچھے جائیں؟ تو میں اپنے علماء کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا وہ وقار اور وہ آپ کا احیاء ہو اور آپ کی وہ جو ہے وہ زبوں حالی بحال ہو اور آپ کو دوبارہ وہ احترام اور عزت ملے، تکریم ملے، تو اپنے مقام کو تلاش کریں کہ کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی سمندر سے مثل موج ابھر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر، اپنے مقام کو بھی تو پہچانے. تو شیخ صاحب میرا سوال اب یہ ہے. عامر مجھے اجازت دیں گے میں یہاں پہ کوئی ایک کامنٹ کر سکوں؟ جی شور شور. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ جس چیز کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں نا، یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو، جیسے کہ میں نے اپنی بات کے اندر یہ کہا کہ ہمارے اندر جو فلاز ہیں، رائٹ، آپ جس چیز کا درد رکھتے ہیں، آپ جس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن اصل بات جس چیز پہ چلی ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو بیان کر رہے تھے، اور اس آپ یہ کہہ لیں کہ برخوردار نے جس طرح سے بات لی، اس کے لیے چونکہ ہمارے اندر، جیسے کہ میں خود کہہ گیا کہ بھائی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم نے اپنی چھوٹے چھوٹے مرکز بنا رکھے ہوئے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب جرنلائز کر کے بات کر رہے تھے کہ قرآن کس چیز کی تسلیم کرتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیا ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے، یہ چیز ہے؟ تو یہ چیز ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ گفتگو جو ہے یہ اشارہ دیتے ہوئے اگر آگے چلے جائیں اور اس بات پہ رہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ جو تھا وہ ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کہیں مدرسے غیر مدرسے کی بات نہیں، اہل علم کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ بات اسی پہ. اور یہ چیز جو ہے میں آئی ریئلی اپریشیٹ، اور یہ ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور میں اس چیز کے لیے زیتون چینل کا مطلب ریئلی مداح ہوں کہ وہ جو بات بے شک ہمارے اپنے خلاف جاتی ہو لیکن سچ ہونی چاہیے. ہم اسے کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اس کو تسلیم کرنے ہیں اپنی غلطی کو. اور آئی وش، جیسا میں نے عرض کیا ہے نا، آئی وش کہ یہ جو مدعی ہیں اس چیز کے جی ہم حق کے پرستار اور وی آر دا ٹرو مسلم اینڈ دا ریئل اسلام از احمدیت، ان کو بھی ذرا سی بھی بقول ان کے بانی کے کچھ شرم یا آ جائے اور یہ کہیں کہ ہاں یہ شخص جو دعویٰ کر کے کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے اور الف سے بے نہیں جانتا قرآن کے بارے میں، اس کو تو آپ گد و گھوڑوں کے پیچھے چھپا لیتے ہیں. اس کی تو آپ اس طرح سے یہ سارے سلسلے کرتے ہیں
کہ دیکھیں یہاں پہ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی, سوری میں نے آپ کی بات, میری بات ذرا لمبی ہو گئی, کہ جو عرب کے اس صحرا اور جو سیاہ پہاڑ ہیں ان کے درمیان جو بسنے والے لوگ تھے نا, وہ ان پتھروں سے اپنے بت بنا کے تو کعبہ میں رکھتے تھے اور اپنے گھروں میں رکھتے تھے. جنگلوں میں رہنے والے آپ نے دیکھا ہوگا جنہیں ہم ریڈ انڈینز کہتے ہیں, ان کے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لکڑی کے بڑے لمبے سے بت بنا کے رکھے ہوتے ہیں اپنے. اب وہ لوگ جو برف کے علاقے میں, ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں, ان کے بت تو برف کے ہی ہوں گے نا, اور یہ موصوف دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم بت ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, اور یہ بت بنا کے اس برف کا تو اس کے ساتھ کھڑا ہو کے بڑی شان سے تصویر کھنچوا رہے ہیں. او بھائی آپ بت توڑنے والے ہو, بت بنانے والے ہو, اور بت پوجنے والے ہو. شیخ صاحب اب دنیا کے کونے کونے میں دعوت بھی تو جانی چاہیے نا, کمال کرتے آپ حیران ہوں گے, یقین کریں کہ ان کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں خصوصی طور پہ خواتین کے, آفرین ہیں ان پہ, وہ کس کر رہی ہیں, وہ دل بنا کے بھیج رہی ہیں کہ دیکھیں جی ایک طرف بت کا برف کا بت ہے اور ایک طرف ہمارا اپنا بت ہے, یہ دونوں کھڑے, اس نے دستار پہنی ہے تو اس نے وہ احمد یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور وہ کھڑے. مطلب عالم یہ ہے آپ کا ذہن, آپ کی ذہنی علمی عمر یہ ہے, اور آپ باتیں کرنے چلے ہیں ان کو جو باقاعدہ طور پہ سند رکھتے ہیں, جو باقاعدہ طور پہ آپ کے اساتذہ کو بھی پڑھانے والے ہیں, آپ ان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. جی آپ نے, تھینک یو. جی اچھا شیخ صاحب, بڑی اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ آپ نے اس کو دوبارہ سمرائز کیا چیز کو کہ اصل میں ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا میں نا یہ جو اہلیت کا نقطہ ہے اس پر اس لیے زیادہ میں نے زور دیا, میں 2 آیت آگے پیش کروں گا جی, کہ ہمیں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشروں میں بگاڑ تب آتا ہے جب آپ افراط اور تفریط دونوں کا شکار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, افراط اور تفریط. تو معاشرے یہ جو انبیاء آتے ہیں یا مصلحین آتے ہیں یا ریفارمرز آتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ نئی چیز آ کے ری انوینٹ کریں گے, نہیں, انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, جو چیزیں ادھر سے نیچے گئی ہیں, جو ادھر سے اوپر گئی ہیں, ان کو بیلنس کر کے چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اچھا انبیاء نے آگے یہی کام کیا. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی یعنی میری جو رائے میں نے جو دی ہے علماء کے جو اہلیت کے حوالے سے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بیلنس کر سکوں, کیونکہ قرآن کا یہی مطمع نظر تھا. قرآن یہ کہتا تھا کہ اہلیت کے جو لوگ ہیں ان کی طرف لوٹایا جائے. اب یہ اہلیت کس کی ہے کس کی نہیں, یہ فیصلہ عوام بڑی اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. میں اس لیے چیز کہہ رہا ہوں شیخ صاحب, میں یہاں اہلیت کے حوالے سے ایک اور چیز پوچھوں گا. اب عالم کی ڈیفینیشن ہر عالم دین سے پوچھو تو علیحدہ علیحدہ ہے, یہ بھی تو بڑا کم بخت مسئلہ ہے. مثلا میں نے ایک پروگرام, مجھے کسی نے لنک سینڈ کیا, جی یہ پروگرام دیکھیں جی کہ جی وہ علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی کہ عالم دین کو ڈیفائن کریں, ٹھیک ہے جی. اب میں تو میری تو ڈیفینیشن جو قرآن نے کی ہے وہ ہے, مگر کئیوں نے ڈیفینیشن کی جی عالم دین وہ ہے جس نے درس نظامی پڑھا ہو, مفتی مولانا یا کوئی پی ایچ ڈیاں ڈاکٹورے یہ چیزیں کی ہوں. میں معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, مجھے ماننے میں کوئی نہیں ہے, بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ڈاکٹرز اور یہ پی ایچ ڈی اور یہ فتوے اور یہ مفتی اور مولانا اور علامہ اور پروفیسر شیخ الاسلام, یہ القابات بہت اچھے لگتے ہیں, مگر یہ اس اہلیت کو اگر جسٹیفائی نہیں کرتے تو ان القابات کی وجہ سے میں آپ کو حجت نہیں مان سکتا, الا یہ کہ آپ قرآن اور حدیث سے کو حجت دے دیں. شیخ صاحب مسئلہ تو یہ بھی ہے نا. اچھا ایک تو یہ چیز, تو یہ جو ہے نا مطلقاً یہ کہنا کہ یہ علماء کا کام ہے, یعنی علماء کا کام مطلقاً کہنا, تو ہمیں رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کی وجہ میں شیخ صاحب بتاتا ہوں. مکی صاحب جو ہیں استاذ الاستاذہ ہیں, وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ اہلیت رکھتے ہیں. میں نے ان کے اندر, اللہ جانتا ہے, میری ان کے ساتھ پرسنلی بات ہوئی شیخ صاحب آپ سے ہٹ کر, میری اکیلے میں بات ہوئی ان کے ساتھ. میں آج لائیو کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مجھ سے کتنی بار ایک شیخ صاحب کے بارے میں فتویٰ دریافت کیا, کتنی بار. میں آج لائیو اوپن کر رہا ہوں بات پبلک کے اندر. اتنی احتیاط ہے مکی صاحب کے اندر, اتنی احتیاط ہے
کہ اگر کوئی للو پنجو قسم کا عالم دین ہوتا نا، جس طرح یہاں یہ پگڑیاں پہن کر مفتی بیٹھے ہوئے ہیں کئی سوشل میڈیا کے اوپر، پتہ نہیں کون کون ہے مفتی بیٹھا ہوا، مجھے تو پتہ بھی نہیں، جن کو پتہ ہے وہ سمجھ جائیں، اچھا بیٹھے ہیں، یہ زبان نکالتے ہیں فتویٰ، یہ زبان نکالتے ہیں، یہ قادیانی ہے، یہ چھپا ہوا ہے، یہ ظاہری ہے، یہ 55% ہے، یہ 75% ہے، یہ ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کے وہ لٹمس ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کون کس کا ایمان ہے کس کا کافر ہے. خیر بہرحال شیخ صاحب اتنی احتیاط برتی انہوں نے، یہ ہے علماء. حضرت امام الفقہا نعمان بن ثابت الکوفی المعروف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے. انہوں نے آ کر کہا کہ ایک بندہ کہتا ہے، میں نے یہ واقعہ سنایا ہوا، میں شارٹ کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے پروگرام کو پھر کنکلوڈ کرنا ہے، میں اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں. یعنی آ کے کہا کہ فلاں بندے کو نا کفر، اس نے کفر کیا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی پر تکفیر یعنی کفر کا فتویٰ لگانے لگو تو دیکھ لو کہیں اس کے اندر ایک بھی علت ایمان کی ہے. اگر اس میں 99 علتیں کفر کی ہوں اور ایک علت ایمان کی ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ مت لگاؤ. اور یہ حوالہ میں نے مناقب ابو حنیفہ کتاب سے بھی پیش کیا تھا، جہاں میں نے پیش کیا تھا ایک حوالہ لوگوں کو پتا ہوگا، جو میں نے پیش کیا تھا، ہم نے شیخ صاحب ایک پروگرام کیا تھا فالس پروفٹس. ٹھیک ہے، یہ پروگرام پیچھے لوگ جائیں گے ہماری ہسٹری کے اندر، وہ مل جائے گا، جہاں جھوٹے نبیوں کے بارے میں نے بات کی ہے. اس میں نے بیان کیا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے دلیل لینے میں فقہ حنفی کہتی ہے کہ ان سے بد گفتگو بھی نہیں کرنی، اور یہ جناب چینل بنا کے بیٹھے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں اور دلیلیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی میں نے پیش شیخ صاحب اسی میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ اس سے ایک پہلے لکھا تھا کہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے شرم کرو، حیا کرو. ٹھیک ہے، یہ علماء کا کام ہے. مکی صاحب کے اندر ماشاءاللہ میں نے عادت دیکھی. بہرحال یہ میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا. اب میں ایک چیز شیخ صاحب 2 آیات پیش کروں گا جس میں سمجھتا ہوں کہ مکی صاحب کے مقدمے کو میں محکم کر دوں گا اور قرآن سے ثابت کروں گا کہ ان کی بات اور ان کا موقف مضبوط ہے. اس کے بعد پھر میں اپنی ایک رائے دینا چاہوں گا، اس پر آپ پھر انشاءاللہ کریں گے. اچھا، دوسری آیت ناظرین آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 43. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اوپر والا حصہ ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء ہیں یا رسول بھیجے ہیں ان کو مرد بھیجا ہے جن کی طرف ہم نے وحی کی. فاسألوا اہل الذکر، پس تم پوچھ لو اہل ذکر سے، ان کنتم اگر ہو تمہیں، لا تعلمون نہ علم، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یہاں اہل ذکر کا ہے تو قرآن میں اول الالباب ہیں، اہل ذکر ہیں، اول النہا ہیں، یہ ٹرمز ہیں. ان کو کبھی انشاءاللہ موقع ملا، میرا ارادہ ہے کہ قرآن میں جو اہل علم کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز اور صفات بیان کی، مثال کے طور پہ اہل علم ہے، علماء ہے، اہل ذکر ہیں، اول الالباب ہیں، اول النہا ہیں، یہ اس طریقے کے جو پھر اہل رشد ہیں، یہ ان سٹیٹس کو جو بیان ہے، کریں یہ گے. سٹیٹس ہیں، اس کے یہ اوپر اسٹیٹس مطلب علماء، یس. یہاں بیان ہوا ہے اہل ذکر. اہل ذکر کہتے ہیں کہ جو لوگ ریمائنڈ کروانے والے ہوں. ذکر کہتے ہیں چیزوں کو ریمائنڈ کروانا، یاد کروانا. نہیں کہتے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ریمائنڈ کرنا. حکیم الصلاۃ لذکری، سورۃ طہ میں آیا حکیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ذکر میری یاد کے لیے. اہل ذکر کہتے ہیں ان لوگوں کو جو چیزوں کو ریمائنڈ کرانے والے ہوں. علماء کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ بھولے بھٹکے ہوئے کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ غلطی پر ہو. مصلحین، ان کو کہا ہے اہل ذکر. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امر کا صیغہ استعمال کیا، فاسألوا، سوال ان لوگوں سے کرنا ہے جو یاد کرانے والے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اہلیت شیخ صاحب ظاہر ہو گئی کہ جو دین کے سوالات ہیں یا دین کا استفسار ہے وہ ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کو اس کا علم ہو، آسان لفظوں میں. تو علماء، اچھا علماء کی کیٹیگری. اب علماء جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ قرآنک کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. تیسری آیت شیخ صاحب اس کو لے لیتے ہیں پھر میں کنکلوڈ کروں گا. سورہ زمر کی آیت 9 بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں شیخ صاحب یہ فیصلہ کن ہے. قرآن نے عالم اور غیر عالم کو تقابلی طور پر پیش کر کے ان کا ایک کمپیریٹیو جو ہے نا وہ کنکلوژن نکال کے پبلک کے سامنے رکھا ہے اور عظمت بیان کی ہے علم والوں کی. تو یہ فیصلہ کن آیت ہے اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن ہوا قانت انا اللیل ساجدا، کہ کیا وہ جو رات کے پہروں میں جاگتا ہے سجدے کرتا ہے، وقائمن، پھر کھڑا بھی ہوتا ہے.
یحذر الاخرۃ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے. ایک وہ شخص ہے جس کا یہ نقشہ کھینچا ہے، زاہد، متقی، خشیت برتنے والا. کل، اب اس کے بعد کہا ہے شیخ صاحب، یعنی علم اور تقوی کیسے لازم و ملزوم ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں مفتی مانو، اور ڈرتے تو اللہ سے کیا، ڈرتا ہی نہیں ہے کسی سے بھی، کسی سے بھی نہیں ڈرتے. اللہ سے ڈرتے ہیں نہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. اچھا یہاں دیکھیں کہ علم والوں کے پیچھے ایک تقوی کی بیس بنائی ہے، فاؤنڈیشن. بہت امپورٹنٹ نکتہ یہ کہ کیا وہ شخص جو راتوں کو جاگتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کی امید میں، اس کی رحمت کی امید میں. کل، اے نبی پوچھیں، کہیں، هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابری کرو گے ان کی کہ جو علم رکھتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کی، لا يعلمون، کہ جن کو علم ہی نہیں ہے، جاہلوں کی. انما، یہ میں نے کہا تھا جو آ گیا ہے اولو الالباب، یہ دیکھ، انما یتذکر اولو الالباب، کہ نہیں اس کے سوائے نصیحت حاصل کرتے الباب والے، اولو الالباب. شیخ صاحب یہ فیصلہ کن آیت ہے کہ جو بیسیکلی کیٹیگرائز کر رہی ہے سوسائٹی کو علماء میں اور جہلاء میں، مگر اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی مدرسے کا فارغ ہوگا. چونکہ مدارس گوروں کے زمانے کے بعد رجسٹرڈ علماء، مولوی، فاضل، ایم اے فلانا کرتے رہے، یعنی ایک انسٹیٹیوٹ بنا دی گئی جس انسٹیٹیوٹ سے لوگ آ کر پڑھتے تھے اور اس سے نسبت حاصل کر لیتے تھے. بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. اس سے باہر کبھی بھی لوگوں نے اس طریقے سے علم کا حصول ایک جگہ پر نہیں کیا. کرتے بھی تھے تو روایت نہیں تھی، یعنی وہ مروج نہیں تھا اس طریقے سے، کسی کے پاس پڑھ لیتے تھے. مثلا فقہ پڑھی کوفے میں جا کر، حدیث پڑھی مدینے میں آ کر، ٹھیک ہے جی. اچھا تو اور قرآن پڑھا جناب شام میں جا کر. تو لوگ اس طریقے سے، بعض یونیورسٹیز مخصوص ہوتی تھی کہ تخصص، اسپیشلائزیشن جسے کہتے ہیں، یعنی میں نے اگر ڈاکٹریٹ پڑھنی ہے تو جناب میں چلا جاؤں پولینڈ میں چلا جاؤں. میں نے جناب اگر فیکلٹی یعنی اصول تفسیر پڑھنی ہے شیخ صاحب، میں چلا جاؤں مدینہ میں. میں نے اگر ہسٹری پڑھنی ہے تو میں ایجپٹ میں چلا جاؤں. اور میں نے اگر جناب کو آئی ٹی پڑھنی ہے تو میں آپ کے پاس کینیڈا. یعنی اس طرح مختلف ادارے مخصوص وہ اس دور کی فیکلٹیز تھیں، مطلب فیکلٹی اس طریقے سے، یعنی علماء اپنی اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے. امام بخاری کا نہیں واقعہ مشہور کہ اس علاقے کا کوئی گورنر تھا، اس نے کہا امام بخاری صاحب آپ کے شام کے 2 گھنٹے مجھے چاہیے، میرے بچے کو پڑھا جائیں. انہوں نے کہا پتر اتنے آگے پڑھیں گے تو پڑھ لیں، میں نہیں آ رہا. اپنے پتر نے بھی لایا تو بھی ایسے ہی آ جا، میرے کو پڑھ لو. تو وہ علماء تھے. جب امام بخاری کسی بستی میں داخل ہوتے تھے شیخ صاحب، کئی کلومیٹر تک عوام اور بچے اور عورتیں نکل کر استقبال کے لیے آتے تھے. گلیوں میں پھول نچھاور ہوتے تھے. یہ تھے علماء. اب یہ کہتے ہیں ہم گالیاں بھی دیں، ہم بدماشیاں بھی کریں، ہم فتوے بھی لگائیں، اور اس کے بعد لوگ آ کر کہیں حضرت یہ تو بتائیں کہ بیوی کو طلاق دے دیں تو ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثلا بڑی عجیب بات ہے. تو شیخ صاحب بہرحال مکی صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مکی صاحب نے جو موقف پیش کیا عین قرآنی تھا. قرآن یہی کہتا ہے کہ مسئلوں کے استنباط کے لیے ان کی جو اہلیت، یعنی کہ علماء، فاضل نہیں، درس نظامی کیے ہوئے نہیں، علماء، چاہے اس نے درس نظامی کیا ہو یا شیخ صاحب میری طرح چٹان، میری طرح شیخ صاحب تو ماشاءاللہ میری طرح چٹان پڑھو، انگوٹھا چھاپ، مگر اگر اس کے پاس قرآن و سنت کی دلیل ہے اور یہ عالم کی الفاظ واپس شرط لے پر لیں پورا اترتا ہے. میرے بارے میں جو الفاظ نہیں کہیں واپس لے، میں کوئی عالم نہیں ہوں. نہیں آپ عالم ہیں، آپ تو ماشاءاللہ درس حدیث بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے. نہیں شیخ صاحب میں اپنی بات کنکلوڈ کر چکا، صرف ایک جملہ کہوں گا جو میری رائے تھی، اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ہے اور میں آپ کے لیے پھر پبلک کو اوپن کریں گے. شیخ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو قادیانی حضرات ہیں نا، ہمارے احمدی دوست، خدا را میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں سن لو، میں نہیں کہہ رہا مسلمان عالم دین کو سنو، میں نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں انڈیویجولی انڈو کرو جو چیزیں سیکھی ہیں، جو پروپیگنڈا لیا ہے، جو بیانیہ لیا ہے. میں نے بھی یہی کیا تھا. میں اپنے احمدی دوستوں کو اس وقت بھی خصوص، مجھے اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا، میرا فوکس احمدی دوست ہے اس وقت. میں نے ان کو جو ہے نا بیک گراؤنڈ بلر کر کے میں نے ان کو فوکس کیا ہوا ہے. احمدی دوستوں میں نے بھی یہی کیا. میں نے اپنے اس ساری معلومات کو جو مجھے میرے گرد و نواح اور ماحول نے دی تھی انڈو کیا. انڈو کرنے کے بعد میری
جو ہے انگلیاں منہ میں چلی گئی اور میری آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا تھا, ہم کس کو کیا سمجھ کے بیٹھے تھے اور کیا ہو گیا. اسی لیے یہ جو پروپیگنڈا اس وقت قادیانیت کے اندر سے سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے, ان چینلز کے اوپر, اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے علماء یا مسلمان علماء جو ہیں وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. خدا را مکمل پکچر دیکھیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میری احمدی قادیانی حضرات سے یہ یقین کریے, پوری ہمدردی کے ساتھ یہ میری گزارش ہے ان سے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. آپ کو یہ زوم ہے, آپ کو یہ خوش فہمی ہے, آپ ایک ایسی چیز میں مبتلا ہیں جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. وہ کیسے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ابھی جس برخوردار کی میں نے بات کی, اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر چلے جائیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے, عامر نے جتنی ساری گفتگو کی ہے اور جو کچھ بات قرآن کے حوالے سے کی ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں, قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو مد نظر رکھیں. اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا, وہ سچائی کا ایک پیغام ہے. آپ گفتگو کو, باتوں کو توڑنا مروڑنا یہ چھوڑ دیں. اب آپ یہاں پہ یہ کہتے ہیں, چونکہ میرے پاس جو فون آتے ہیں احمدی حضرات کے, وہ بات کرتے ہیں, بعض بڑے سخت کلامی بھی کرتے ہیں, لیکن بعض جو ہے میجورٹی جو ہے وہ بڑی انتہائی احترام سے, ادب سے اور بڑے شائستگی سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پہ ظلم ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ نے اسوہ رسول پڑھا ہو, اگر آپ نے رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو, تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے, اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو میرا رد عمل کیا ہوگا, اگر مجھے کوئی غلط کہہ رہا ہے تو میں نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے. اگر تو آپ کو یہی چیز ملتی ہے کہ نہیں جی یہ تھا, تو آپ کو یقیناً وہ چیز پرووائڈ کرنی پڑے گی کہ کہاں سے آپ نے یہ لیا. یہ آپ کو موصوف غلام قادیانی صاحب کے لٹریچر میں تو عام ملے گی, لیکن رسول اللہ کی سیرت کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. یہاں پہ آپ اپنا قبلہ درست کریں, یا اپنے آپ پہ سوچیں, غور کریں کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے. آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے, آپ سے بددیانتی کی گئی ہے کہ مرزا صاحب کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ, چاہے مخالفین کچھ بھی کرتے تھے, مرزا صاحب نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا. اور آپ سیرت رسول اٹھا کے دیکھ لیں کہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ چیز, ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ اپنے. لے جی اسٹارٹ کرتے اپنے پہلے کالر کے ساتھ. موئن انصاری بھائی نے جوائن کیا. اہلا وسہلا موئن انصاری بھائی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. عامر بھائی, شیخ صاحب سے تو میری کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سب جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں, میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت ماشاء اللہ, ختم نبوت کے حوالے سے. لیکن عامر بھائی آپ سے ایک سوال ہے میرا, عاجزانہ بہت ایک اختلافی سوال ہے, اگر آپ اجازت دے تو. جی جی ضرور کریں سر, ضرور کریں. کیا قرآن, کیا ہم دین کو صرف قرآن کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں, صرف قرآن کے؟ ٹھیک ہو گیا, ختم ہو گیا سوال آپ کا؟ نہیں, ابھی اگر آپ مجھے جواب دیں, اور میں بتاتا ہوں, کیونکہ تھوڑا سا میرا اختلاف شیخ صاحب سے ہے, برائے معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں آپ سے محبت بھی رکھتا ہوں اللہ کے گھر میں. میں آپ کا سوال سمجھ تو گیا. ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ آپ میں آپ کا سوال سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ جہاں تک سمجھنے کا تعلق, انصاری بھائی آپ کا سوال آ گیا, شیخ صاحب اس پر اپنی رائے دے دیتے ہیں, تو ہم لوگ تو اپنی رائے دے سکتے ہیں نا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. جہاں تک دین کا تعلق ہے, دین کا مطلب ہے ضابطۂ حیات. اگر آپ مجھے یہ کہتے کہ کیا ایمان کا تعلق صرف قرآن سے ہے, تو میرا جواب ہوتا ہاں.
جب آپ نے یہ کہا کہ کیا دین کو بغیر قرآن کے علاوہ نہیں کسی مطلب صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا، تو میرا جواب ہے نہیں، آپ کو تاریخ کا، روایات کا یہ سہارا لینا پڑے گا، اس کی مدد آپ کو چاہیے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ شیخ صاحب آپ تو لیکن میں منکر دوبارہ حدیث نہیں کہہ تھے؟ دیتا ہوں، ہے جی میں نے کہا آپ تو منکر حدیث نہیں تھے، آپ کب سے یقین کرنا شروع ہو گئے؟ میں اب بھی منکر حدیث ہوں، میں اب بھی منکر حدیث ہوں، میں ابھی کہنے لگا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا دین کا ماخذ، ایمان کا ماخذ صرف قرآن ہے، تو میں کہوں گا ہاں، وہاں حدیث ماخذ نہیں ہے، یہاں پہ میں منکر ہو گیا۔ ٹھیک ہو، اب جب دین کو سمجھنے کی آپ بات کریں گے تو یقیناً آپ تاریخ کے بغیر، روایات کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، لیکن میں حدیث کو ایمان کے بارے میں کہتا ہوں کہ قرآن صرف، ایمان ہمارا قرآن پہ بیس کرتا ہے۔ جی شیخ صاحب میں تو اس پر ایک ہی جملہ بھائی نے کہا تھا، میرے خیال سے میرے پاس تو ون لائنر تھی، قرآن اگر بغیر کسی چیز کے سمجھ آ سکتا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ ڈٹ قرآن کو اتارتے، نبی کو بیانے کی ضرورت نہیں قرآن کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح قرآن کو۔ اللہ دیکھیں نا، میری بات سنیں، یہ جو ایک قرآن کتاب آئی، اس کے ساتھ ایک رسول آیا، اس کے کمبو کے ساتھ امتوں میں انقلاب آیا، ٹھیک ہے، یعنی کسی قوم کو، بگڑی ہوئی قوم کو سنوارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سمندر میں ہے آگ کا لگانا دشوار، بہتے دریا کو پھر لانا دشوار، سمندر میں ہے آگ کا لگانا دشوار، بہتے دریا کو پھر لانا دشوار، دشوار تو ہے مگر نہ اتنا جتنا بگڑی ہوئی قوم کو بنانا دشوار۔ تو جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو صرف کتاب کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس کے ساتھ ایک انقلابی، ایک پریکٹیکل پرسنالٹی آنی تھی جس نے عملاً اس قرآن کو عملاً اپنے اوپر طاری کر کے دکھانا تھا۔ تو قرآن بحثیت کتاب، حقیقت یہ ہے کہ آج بھی موجود ہے، مگر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن بذات حیات آج بھی موجود ہے، مگر وہ تن ہی نہیں ہے، وہ جسم ہی نہیں ہے، وہ معاشرہ ہی نہیں ہے کہ جو اس کو امپلیمنٹ کرے۔ تو بہرحال میرا جواب اس میں ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن صرف ایک اللہ کا وہ کلام رہ جاتا جس طرح آج موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اور آگے بات چلتے ہیں کرنی شیخ تو لے لیں انہیں، ورنہ دوسرا وہ کال جا آپ لے چکے لیں ہیں، اگر وہ جا جا چکے چکے ہیں۔ اچھا اچھا جی، دوست صاحب آپ آ گئے ہیں، ہمارے پیارے دوست ہیں خواجہ صاحب، ماشاءاللہ، اہلاً و ماشاء سہلاً جی اللہ۔ خواجہ صاحب۔ آج کے موضوع سے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 بات جو تھی، ایک بات تو احمد صاحب نے کہی بالکل درست، جس کو میں نے نوٹنگ میں ابھی لکھا، آفٹر بریکنگ دا بیریئرز ان سائڈ ونز مائنڈ ون کین گیٹ ویژن۔ جب تک کہ آپ اپنے دماغ کو نہیں کریں گے، اپنے آپ کے اپنے دماغ میں اپنے بایاس کو نہیں ختم کریں گے، آپ سچ کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ جا ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات جو ہے، جو شیخ صاحب نے ابھی کہی، جو ابھی آپ نے سٹارٹ کی احمدیوں کے لیے، اچھا وہ احمدیوں کے لیے آپ نے تو احمدیوں کے لیے کی، میں تو اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں، مفتیان کرام پہ بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ اب یہ آپ نے ابھی ایک جملہ بولا کہ جھوٹ بولنا چھوڑیں، لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے میرا، وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنا جو ہے نا دوسرے کے متعلق تو ایک الگ چیز ہے، یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ خود فریبی بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چاہے یہ احمدی ہوں، چاہے ایک چیز ہوتی ہے، میں ابھی اس وقت رات کے 10:20 ہوئے ہیں اراؤنڈ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں، تو یہ کہنا جو ہے خود فریبی، میں اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ خواجہ صاحب، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، سورہ بقرہ میں نا منافقین کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، اس میں کہا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، مگر یہ نہیں دھوکہ دیتے اپنے آپ کو، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، فریبی مبتلا۔ جی بالکل سچ۔ ظاہر ہے کہ اب یہ پورا میکینکس قرآن کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس خود فریبی کو توڑنے کا، یعنی ان کی خود فریبی کو توڑنے کا کیا فارمولا ہے؟
That is अभी जो अभी स्ट्रीम हुई है, जो आमिर साहब ने अभी जो पूरा एक लेक्चर भी दिया, वो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस स्ट्रीम फॉर सिंस लॉन्ग, क्योंकि मैं जो देख रहा था, खामोशी से मैं बात तो कर नहीं सक रहा था, मेरी सांस टूट रही थी, तो मैं बात रेगुलर अभी कर रहा हूँ। अल्लाह मियां ने मुझे बहुत करम किया, 3-4 आज तो 10वां दिन है मैंने का, जिससे मुझे आराम आया है, वरना इस तरह बात नहीं करता। मैं जो स्ट्रीम्स देख रहा था मुफ्तियान कराम की, तो मैं बड़ा परेशान था, मतलब ये क्या कर क्या रहे हैं। देन आई रियलाइज कि ये खुद फरीबी में मुब्तला हो गए, ये लोगों से झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं ये बैठे हुए। मैं इस बारे में अगर इजाजत दें तो सिर्फ एक प्यारा सा फिक्रा इनके लिए कहूंगा। बस मैं माजरत आपके जुमले से पहले सिर्फ ये कहूंगा कि जहन में रहे कि नीचे कॉलर्स भी हैं हमारे सब पार्टिसिपेंट्स। नहीं, मैं सिर्फ मैं उधर जाके सुनता हूं आपकी बात पूरी। आप मेरी बात सुनते जाइए कि सिर्फ एक इंग्लिश के 2 लफ्ज हैं कि सेल्फ प्रेज इज नॉट ए एप्रिसिएशन। यस, राइटली वही बात है, सिंपल सी बात। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब से हम इजाजत चाहेंगे और नाजरीन से कहेंगे कि ख्वाजा साहब हमारे बड़े प्यारे यूजर हैं और इनके लिए सेहत याबी की और शिफा की दुआ कीजिएगा। शेख साहब, मैं एक जुमला कहा करता हूँ, लर्निंग इज नॉट डिफिकल्ट, यानी टू लर्न समथिंग न्यू इज नॉट डिफिकल्ट, बट टू अनडू और अनलर्न समथिंग, सीखे हुए को भुलाना और फिर नई जुस्तजू में जाना। आसिफ साहब हमारे साथ हैं, उनको हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर हक साहब और AK साहब को भी बहुत बहुत सलाम हो। हांगकांग से बात कर रहा हूँ। आमिर हक साहब, आपसे कुछ 1-2 बातें करनी थी और शेख साहब से भी। एक तो ये कि आपने फरमाया कि उलमा के मुतालिक और मुफ्तियान कराम के मुतालिक, मैं आसिफ भाई क्लियर कर दूं, आसिफ भाई मैं क्लियर माजरत काट रहा हूँ ना, मैंने तो कुछ फरमाया नहीं है, मैं कहता हूँ, फरमाता मैं नहीं। जी फरमाते उलमा है। जी बहुत अच्छा जी। तो बेसिकली होता है क्या है कि पहले ज़माने में आपने जैसे कहा कि पहले ज़माने में उलमा इकराम या मुफ्तियान कराम थे, जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह या बाकी हमारे जितने बड़े अकाबिरीन गुजरे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके तारीख की बातें और उसूल हदीस और हदीस की किताबें और सारा मुख्तलिफ यानी कि उलूम उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके सीखे। तो आपने भी शायद देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर या बाकी कंट्रीज जो मुसलमान कंट्रीज है, वहीं पे आज भी ऐसे ही होता है। लेकिन आज वो उस जमाने में वो चीजें नहीं थी, बाउंड्रीज वो बिल्कुल ओपन थी, हर बंदा कहीं भी जा सकता था। आज जो भी बंदा आलिम बनता है मदरसे में, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने हिफ्स किया है एक मदरसे में, और मैं जब आलिम बनूंगा तो मैं ट्रेवल करूंगा कराची में या किसी और जगह पर, फिर मुख्तलिफ यानी ये एक एडवांस शक्ल आ गई है। अब वो तो मुमकिन नहीं है ना, लेकिन जो जिन लोगों के अंदर ये जुस्तजू होती है इल्म की, वो अब भी मरते दम तक इस चीज की करते रहते हैं। अब हमने असल में खुद से अगर इस्लाम को दूर कर लिए तो ये हमारी गलती है, ना कि मुआशरे के अंदर अच्छे उलमा इकराम भी हैं और ऐसी भी हैं जो पेट की खातिर करते हैं। और दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि शेख साहब के साथ कि शेख साहब, कुरान मजीद को कोई भी बंदा बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और आपकी सुन्नत के बगैर कोई भी नहीं समझ सकता। आज मुआशरे में आप देखें, पाकिस्तान के अंदर देखें, जो भी आपको वो लोग नजर आते हैं जो कि सिर्फ कुरान के बारे में कहते हैं, लेकिन वो हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर वो क्या है, मतलब उनकी बात में वजन नहीं है और उनकी बातों ने और उनके अल्फाज ने लोगों के ज़हन को बहुत तज़ब्ज़ुब के अंदर डाल दिया, बहुत ज्यादा, और अजीब किस्म की कैफियत पैदा कर दी है और अजीब किस्म का एक फितना पैदा कर दिया है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो कादियानियत के हवाले से है कि आप कह रहे थे कि कादियानियों से कि जो हमारे कादियानी हजरात थे कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें और मतलब उनको देखें कि उनकी ज़ात में क्या मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी अंबिया आए हैं, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए हैं, कुछ तो अंबिया तो ये वो हुए कि उन्होंने पुरानी शरीयत को आगे लेके चले, कुछ अंबिया के ऊपर अल्लाह ताला ने साहिब नाज़िल फरमाए, कुछ के ऊपर किताबें नाजिल हुई। तो ये लोग ये नहीं समझते कि ये कैसा नबी था कि जिसने खुद अपनी किताबें लिखी हैं। मतलब इससे पहले तो हमने कभी शायद
نالج میں یہ دو بات نہیں ہے. میں تو جسٹ حافظ قرآن ہوں, باقی میں نے علم کچھ بھی نہیں پڑھا, لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ یہ لوگ خود سے نہیں سوچتے کہ یہ کیسا پیغمبر بقول ان کے نعوذ باللہ ہوا, یا یہ دعویٰ کیا کہ اس نے خود سے کتابیں لکھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہو اب گیا آصف بھائی. میں اس دن جی سن رہا تھا کہ اب جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور ان کے بعد آپ کے جو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ یا اہل بیت اور اصحاب کا جو درس تھا, یعنی اسلام ان تک موجود تھا اور اسلام کی اصل شکل وہاں تک موجود تھی. اب جیسے ان کا موجودہ جو خلیفہ ہے, ان کو تو قرآن مجید پڑھنے کا بھی نہیں, قرآن مجید بھی نہیں پڑھ سکتے. میں نے اس دن سنا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو یہ پلیز تھوڑا سا کلیئر ٹھیک ہو کر گیا دیں آصف ساری بھائی, چیزیں. بہت شکریہ. یہ بہت شکریہ آپ کے جو کلیدی, بہت شکریہ آصف بھائی, بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمیں سنیے گا, آپ نے 3 نکات رکھے ہیں اور باقی وہ جو آپ بعد میں تفصیل میں چلے گئے تھے. شیخ صاحب مجھے اجازت ہے یا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے ہاں جی, پاس نہیں پلیز 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 آپ کریں, میں پھر بعد میں دیکھتا ہوں اگر کچھ. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب میں حصول علم کی جو انہوں نے بات کی ہے اس پر تو میں, اگر تو میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو میں اپنی ایک ادنا سی رائے دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے شیخ صاحب کہ قرآن نے جو قرآن نے جو علم حاصل کرنے کا میکانزم بتایا ہے وہ سفر کے ساتھ منسلک کیا ہے. قرآن کا سیرو فی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہا اہل علم کی طرف سفر کر کے جاؤ. کہیں نہیں کہا کہ اہل علم کی طرف سفر, ان سے پوچھنا. اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے, جن بندوں کا, یہ یوسف القرضاوی صاحب نے بھی فتاوی کے اندر لکھا ہے اور میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا, مجھے اب شک پڑ رہا ہے کہ یا میں نے یہ چیز الشفا کے اندر پڑھی ہے, قاضی جو ایاز ہیں ان کی کتاب کے اندر, یا کسی اور جگہ پر. مجھے اب ایگزیکٹ وہ ریفرنس یاد نہیں پڑ رہا, مگر یہ بات بڑی عام ہے. ایک تھیسس سے بھی میری نظر میں سے یہ گزری تھی چیز, اجتہاد کے اوپر تھا. اس میں شیخ صاحب یہ لکھا ہوا تھا کہ ان علماء کے فتاوی اور تحقیق بنسبت ان علماء, یعنی ان علماء کی جو لوگ سفر کر کے پڑھتے رہے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے جن کو, انٹرنیشنل ایکسپوجر سفر کیا ہے, علماء سے پڑھا ہے آج کے دور میں بھی, ان کی نسبت یعنی ان کے فتاوی اور ان کی تحقیق بہتر ہے بنسبت ان علماء کے جنہوں نے اپنے محلے کے اندر پڑھا ہے, اپنی گلی کے اندر پڑھا ہے, اپنے شہر کے اندر پڑھا ہے. ایگزیکٹلی. شیخ صاحب میں مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے, اس نے یورپ کا ایک ٹور کیا ہے, ویسٹ کا کیا ہے, ٹھیک ہے, دعوت کے سلسلے میں, اور ساؤتھ ایشیا کا کیا ہے, جاپان, کوریا, ان علاقوں اور ان کلچرز کو, ٹریڈیشنز کو اس نے دیکھا ہے, ان مذاہب کو اس نے دیکھا ہے, یہاں کے لوگوں کی نیچر کو اس نے دیکھا ہے. وہ جب آپ کو فتوا دے گا نا, وہ فتوا اور جو سوشل میڈیا کے اوپر مفتی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فتوے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ان علماء کا کیلیبر, جو علماء انٹرنیشنل ایکسپوجر کے ہیں, اور وہ علماء جو یہ مدرسوں کے فارغ ہیں اور یہ جو گلی کوچے کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 جمع 2 4 روٹیاں, وہ والے علماء, ٹھیک ہے نا, پکی روٹی کچی روٹی, وہ علماء یعنی جو مولوی بیٹھا ہوا ہے, ان کی گفتگو کے کیلیبر میں آپ کو فرق سمجھ آئے گا. وہ علماء جن کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, وہ آپ کو زمانے اور وقت کے ساتھ چلتے ہوئے ان میں تفکر ہوگا, فکر ہوگی, وہ جسے کہتے ہیں تھیولوجسٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ رٹے رٹائے, وہ طوطے کی طرح, وہ جسے کہتے ہیں کہ جناب بابوں سے پوچھو جی, بابوں سے, ہمارے عالم دینوں سے پوچھو, بس ہمارے اسکالر سے پوچھو. یعنی وہ 500 سال 600 سال پرانی تحقیق جو ہے نا اس کو فریز کر کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو بھی فتویٰ آگے پوچھے گا اسی میں سے, چاہے کسی کو آج کے مسئلے مسائل ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد, یہ جو پیارے بھائی آئے تھے, آصف بھائی تھے ہمارے, ایک جو کالر ہے وہ بھی موجود ہیں, تو میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان مدارس میں پڑھنے والوں کے پاس بہت علم ہے. اگر ان کے علم کو اپ ڈیٹ کیا جائے, ان کے ریفارمز کی جائیں, ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دیا جائے. انٹرنیشنل ایکسپوجر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سب کو باہر ویزے لگا کے بھیجا جائے, ٹھیک ہے, یہ مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کو پڑھانے والوں کا ایکسپوجر ہائی ہو. اب میں نے دیکھا ہے کہ کئی مدارس کے اندر شیخ صاحب وہیں سے طالب علم پڑھتا ہے, 8 سال بعد وہیں استاد لگا ہوتا ہے, وہیں استاد لگ جاتا, وہیں پڑھ رہا ہے 8 سال اور انہیں کے استاد لگ گیا ہے جن کو پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ ایک مولوی صاحب پکڑے گئے نا کچھ کرتے ہوئے,
تو محلے والوں نے پکڑ کے مارا. انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ یہ کیا کر بیٹھے ہیں؟ تو مولوی صاحب آگے سے ایک جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں جنج پڑھے ہیں اونج پڑھانا ہے نا, یعنی جن جیسی پڑھے ہیں اونج پڑھاواں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے ان علماء کو ایک نائٹ آؤٹ دیں, اگلے کالر ٹھیک ہے جی, کو لے لیتے. ہاں ان کو نائٹ آؤٹ دیں. سوری, اب مجھ سے یہ پوچھیں گے تو میں پھر نکالوں گا اس میں سے چیزیں. اچھا خیر بارہ, دوسری بات انہوں نے کی سنت کے, جی سنت کے سمجھے بغیر جو ہے نا وہ چیزیں, اور ڈیفینیٹلی یہی بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے جو پچھلے کالر تھے ان کے ساتھ یہی بات کی تھی کہ قرآن ایک لا ہے, لیجسلیشن ہو کر ایک قانون آپ کے سامنے موجود ہے 23 سال کی زندگی کے بعد. اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, امپلیکیٹ کرنا ہے, اس کو انفورس کرنا جو ہے وہ سنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان چیزوں کو کر کے دکھایا. اس کے بغیر تو آصف صاحب سسٹم کو میرا چیلنج. میسیج دے دیں, میرا میسیج دے دیں کہ اگر میری زبانی کو سنیں تو میرا نمبر یہاں اسکرین پہ دے دیں تاکہ وہ مجھے پرسنلی کال کر لیں کسی وقت. میں دے دیتا ہوں بالکل. یہ جی شیخ صاحب کا نمبر ہے, تھینک یو. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے جی. آصف اور صاحب چلے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, یا جو بھی کال کرنا چاہیں تو میں آپ کو پرسنلی جواب دے دوں گا. یہ میرا نمبر ہے جی, اور یہ شیخ صاحب کا نمبر ہے جی, یہ آپ لے لیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ ہماری ٹیم کا ہے. اچھا جی, شیخ صاحب تیسرے پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے. اس حوالے سے یہ جو بات کر رہے ہیں جی کہ کیسا نبی ہے. میری بات ہو رہی تھی, اچھا ٹھیک ہے, آصف بھائی کے پاس آپ کا نمبر ہے. آصف بھائی آپ رابطہ کر سکتے ہیں شیخ صاحب سے اس پر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہے تو. وہ کہہ رہے تھے جی ان کو پتہ نہیں چلتا کیسا نبی ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے سمجھنا چاہتے ہیں, وگرنہ انہوں نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہوا ہے. اس وقت ان کو پورے زور کے ساتھ جس طرح شیخ صاحب کہتے ہیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ تسی تو چوری کی تھی ہے نا. یعنی یہ جو شیخ صاحب یہ نیب پکڑتی ہے نا, میں معذرت مثال دیتا ہوں تھوڑی سیاسی اس لیے کہ عوامی سطح پر سمجھ آئے. یہ زرداری کو ہاتھ ڈالتا ہے, زرداری کہتا ہے جی نیب کا سورج سندھ پہ ہی چڑھتا ہے. اس نے کہا اچھا, اس نے شہباز شریف کو بھی دھر لیا. شہباز شریف کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھائی, چوری تو کاف لیگ نے بھی کی تھی. وہ کاف لیگ کو دھرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی جے یو آئی کو بھی پکڑو. یعنی یہ نہیں کہتے, ثبوت نہیں دیتے کہ ہم نے نہیں کی, کہتے ہیں بھائی اس نے بھی تو کی ہے. تو میں قادیانی دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ بلیم گیم کی بجائے اپنے عقائد کو جسٹیفائی کریں, کیونکہ آپ کے پاس ہے ٹرو اسلام. شیخ صاحب آگے چلیں جی. جی جی پلیز. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب, آپ کی اجازت کے ساتھ ہمارے ساتھ نوید بھائی ہیں. آخری چند کالرز کو ہم لیں گے, تو اسی لیے جلدی جلدی آپ لوگ آ جائیں, کیونکہ ہم نے اس کو پھر لاک کریں گے پروگرام کو جتنا چل سکے گا. نوید بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو لیتے ہیں جی, کافی عرصے بعد ان کو بھی سن رہے ہیں. نوید بھائی اہلن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے نوید صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں کافی دنوں سے اب جو یورپ میں یا امریکہ میں رہنے والے سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سن رہا ہوں, اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ میں رہنے کے باوجود ان کے پاس علم میں, تحقیق میں, صبر میں اور اپنے میسج کو پہنچانے میں بڑی خاص قسم کی انہوں میں ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وہ دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکیں. اور کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو کہ 99% مسلمان کنٹری ہے, لیکن ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے. ہم اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلا جملہ اپنے مفتیان کرام سے یا عالموں سے یہ سنتے ہیں کہ بھائی لے کے آؤ اس نو چھتر مارنے نے, اس نو لمیا پالاؤ, اور یعنی اس قسم کے الفاظ. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں, ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمارا یہ ذہن یہ ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ ہمارے مقابل آئے تو ہم نے اس کو چھتر مارنے ہیں, یعنی ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے. جی ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینا چاہوں گا علمی لوگوں کا, کہ پچھلے دنوں ذاکر نائک نے ایک مدعے کے اوپر کوئی بیان دے دیا. تو ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے شیخ عثمان, دعویٰ وائز کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک حدیث سے ہی ریفرنس نکال کے ذاکر نائک کو کریکٹ کیا. ذاکر نائک نے ویڈیو بنا کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہاں میرے سے یہ تھوڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں اس کو ٹھیک کروں گا.
اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی، نہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا اسکول آف تھاٹ ہے، میں تمہیں اپنی باؤنڈریز میں نہیں آنے دوں گا۔ اور جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا انہوں نے بھی اس طریقے سے کیا کہ ذاکر صاحب آپ کے فالوورز میرے سے بہت زیادہ ہیں، آپ کو سننے والے مجھ سے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے، کائنڈلی آپ میری بھی رہنمائی کر دیں اگر میں غلط ہوں تو یہ رویہ یورپ اور امریکہ میں کیوں ہے اور یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ بس تھینک یو سو مچ۔ میں ایک چھوٹی 2 باتیں معمولی سے عامر صرف اگر اجازت دیں تو سلسلہ یہ ہے نویس صاحب، پہلی چیز کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ اللہ، جس پہ پھل نہیں ہوتا نا وہ سیدھا اوپر رہتا ہے، اس کی گردن نہ جھکتی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عامر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جو لوگ ایک محدود، مطلب آپ کسی سے بھی اس کی مثال وہ دے سکتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جی آپ کنویں کے مینڈک ہیں، جن کا جتنا ایکسپوجر ہوگا پاکستان کے اندر وہ رہتے ہیں، ان کی سوسائٹی، ان کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے وہ ہے، یہ جو باہر لوگ ہیں انہیں ٹریول کرنے کا، دوسری کمیونٹیز سے ملنے کا، کیونکہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو تو بڑی مشکل سے، مطلب بڑی حد ہے کہ کوئی سرحدی بندہ مل جائے، کوئی سندھی مل جائے، کوئی بلوچی شاید مل جائے، ورنہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی گھر ہوتے ہیں عام لوگوں کے وہ اپنے ایک دوسرے، پنجابی رہ رہا ہے پنجاب میں تو پنجابی، سرحد میں رہ رہا ہے تو سرحدی۔ یہاں ویسٹ کے اندر اتنی مکس کمیونٹیز ہیں، اتنی ایتھکس ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مختلف مطلب ایتھنیسٹی کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، کام کرتے، لین دین کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایکسپوجر جو ہے بہت، یہ ساری بات ایکسپوجر کے اوپر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے لوگوں کے اندر خاص طور پہ پنجاب ہند و پاک کے لوگوں کے اندر جو اینگر ہے، جو غم و غصہ ہے، وہ بڑی دیر تک چلتا ہے، اس کی عمر بہت زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح ویسٹ کے اندر جو مکان بنتا ہے نا اس کی بنیادیں گہری ہوتی ہیں، اس کے بعد اوپر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 10-20 سال اگر بدلنا ہے تو اس کے بعد بدل لو، یا یہ کر لو وہ کر۔ ہمارے ہاں یہ تصور چلتا ہے جی میرے پردادا اور اس سے بھی پیچھے پتہ نہیں کتنے 7 نسلوں نے بنایا تھا، اتنا ہونا چاہیے۔ وہی ہماری دشمنی ہے، وہی ہمارا پیار ہے۔ ہمارے موسم بھی ایکسٹریم پہ ہیں، ہمارے انتقام، ہمارے پیار، ہمارے جذبات اسی پہ ہیں، تو اسی حوالے سے ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ آب و ہوا بھی بڑا اثر کرتی ہے لوگوں کے مزاج کے اوپر، ان کے علم کے اوپر، ہر چیزوں کے اوپر۔ چونکہ ویسٹ میں رہتے ہوئے ایکسپوجر بڑھتا ہے تو اس حوالے سے ہم لوگ اپنے مزاج کو، موڈ کو بات رکھتے ہیں، نہیں رکھتے یہ چیز بدل دیتے ہیں۔ اگر عامر آپ نے کوئی شامل کرنی ہو تو ٹھیک، ورنہ کون ہوتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، میں صرف یہ ایک ہی بات جو انہوں نے پوچھا کہ یہ فرق انہوں نے کیوں کہا، اس کو تو کافی حد تک آپ نے بیان کر دیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جب نا سورہ کہف جو ہے نا، سورہ کہف چیپٹر 18، اس کو اگر پڑھے نا تو کافی حد تک مسئلوں کو اس میں بیان کیا ہے، بڑے سبق ہیں، سبق آموز واقعات ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ جو حضرت خضر نام لیا جاتا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، جو صاحب ان کے ساتھ، صاحب علم کے ساتھ، جن کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، ان کے ساتھ کا جو واقعہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جی میں صبر کروں گا، مجھے جس چیز کا علم نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا نا تو میں صبر کر لوں گا، میں تمہیں نہیں ٹوکوں گا۔ تو اس پہ وہ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، وہ کہتے ہیں تو کیسے صبر کرے گا، ایک نبی کو کہہ رہے ہیں، یعنی ایک نبی کو یہ جملہ کہا جا رہا ہے، اور نبی بھی چھوٹے نہیں ہیں، اولو العزم حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہا یہ جاتا ہے شیخ صاحب کہ تو کیسے صبر کرے گا اس عمل کے اوپر جس کی حقیقت کا تجھے تدارک نہیں ہے، جس کی حقیقت کا احاطہ نہیں ہے، جس کی حقیقت کی تجھے معرفت نہیں ہے، تو کیسے اس پر صبر کرے گا؟ اقبال کہتا ہے اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک،
اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. جن مدرسوں اور جن خانقاہوں کے اندر یہ ایکسپوجر نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، محبت کیا ہے، معرفت کیا ہے، نگاہ کیا ہے، وہاں سے پھر جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ان کا ایکسپوجر یہی ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں کہ چھتر ماریں اور پریڈ کریں اور جناب ہم نے ایک بیٹ پکڑنی ہے اس کو، یعنی اس قسم کی پھر ان کے ہاں چیزیں استعمال ہوں گی. تو یہ چیز سمجھ لیں کہ میری اپنی ذاتی بڑی ناقص سی رائے ہے کہ علم جو ہے وہ کتابیں پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتا. کتابیں بھی ہیں، اس میں ایک بڑا وائٹل رول ادا کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر علم جو ہے وہ علم والوں سے حاصل ہوتا ہے. اب علم والے آپ کو ایک جگہ پر تو یعنی وہ بیٹھے ہوئے تو نہیں ملیں گے، ظاہری بات ہے ان کے حصول کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، ملنا پڑے گا، سارے معاملات کرنے پڑیں گے. خیر بہرحال تو علم کتابوں سے نہیں، علم والوں سے آتا ہے، اور علم والے آپ کو تلاش کرنے پڑتے ہیں، ان کو تلاش کریں، وہی میرٹ ہے. یہی آج کا ہمارا موضوع تھا کہ سوال، دریافت، استفسار، استفہام، استفتاء اور مسائل کا جو سارا معاملہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اہل علم سے کرنا ہے، نہ عامر حق سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ شیخ صاحب سے کرنا ہے، نہ فاروق سے کرنا ہے، وہ آپ نے اہل علم سے کرنا ہے. ہم رائے دے سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں. اچھا یہ شیخ صاحب ایک انکلوڈنگ پوائنٹ میں ایک اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مدرسے سے کیا مسئلہ ہے. میں نے تو وہ اقبال کا بتا دیا نا کہ اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے میں غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ نگاہ نہ معرفت، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. پر گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، جب اہل مدرسہ نہیں آپ کو تقلید سکھانی ہے اور جمود سکھانا ہے، فکری جمود، میں کہتا ہوتا ہوں کہ تحقیق برائے اصلاح ہو تو یہاں تحقیق برائے تقلید ہوتی ہے. شیخ صاحب جن کے 12 سال پڑھا ہوا مفتی، 10 سال پڑھا ہوا مفتی اینڈ میں یہ کہہ رہا ہو کہ جی ہم تو علماء کی بات مانیں گے، بھائی تو نے جو تحقیق کی ہے تو کس لیے کی ہے؟ یعنی یہ صدیاں گزر گئیں کو مجتہد نہیں پیدا ہو سکا. یعنی طاہر القادری جیسا شخص کہ جو بہت بڑا عالم فاضل مانا جاتا ہے بریلوی اہل سنت کے ہاں، وہ جناب کہہ رہا ہوتا ہے جی مجتہد تو کوئی بھی نہیں ہوا، جی مجتہد تو کوئی بھی نہیں ہوا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. خیر بہرحال میں شیخ صاحب سے بات کرنے لگا تھا کنکلوڈنگ وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب یہ ایکسٹریم، جب آپ کسی چیز میں ایکسٹریم ایکشن دکھاتے ہیں اس کا ایکسٹریم ہی ریئیکشن آتا ہے. یہ سائنس کا رول ہے کہ جس طریقے سے آپ ایکشن کریں گے اس کا ریئیکشن آئے گا. علماء نے بیسیکلی ایکسٹریم ایکشن دکھایا ہے، ریڈیکل قسم کا ایکشن دکھایا. کیا دکھایا؟ بس جی سارے جاہل ہیں، قرآن کسی کو نہیں پتا چلتا، اس کو سیکھنے کے لیے 14-15 علوم چاہیے، ٹھیک ہے جی، 16 علوم چاہیے، چاہے وہ 16 خود بھی نہ پڑھے ہوں، ٹھیک ہے نا جی، وہ چاہیے. ہم سے پوچھو علماء سے، اور ہم سے پوچھ کر چلنا ہے. شیخ صاحب جب یہ رویہ آتا ہے نا تو پھر لوگ ہوتے ہیں بدزن. لوگ کہتے ہیں وہی ان کو پھر اسی کیٹیگری میں رکھتے ہیں جس کیٹیگری کے اندر یورپ کے پادریوں کو رکھا تھا، اور پھر وہ دین سے بدزن ہو جائیں گے. یہ ایکسٹریم رویہ پھر اس کے بعد نکلتا ہے. اسلام کیا کہتا تھا شیخ صاحب؟ اسلام کہتا ہے بلغوا انی ولو آیا. ایک آیت کا بھی علم ہے نا اس کو پہنچانا ہے. ایک عالم کی جو لہجہ اور لب ہوتا ہے وہ رائے ہوتی ہے، وہ اس کا عاجزانہ رائے ہوتی ہے. یہاں شیخ صاحب میں نے دیکھا ہے، مجھے بتائیں عالم کے اندر سب سے پہلی چیز تو ہے عاجزی انکساری. شیخ صاحب نے مثال دیا جی جس کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. عالم کے اندر پہلی چیز ہے عاجزی انکساری. یعنی یہ کہتے ہیں کہ صرف ہماری ڈگری دیکھ کر ہمیں عالم مانو، چاہے عالم کی ایک صفت بنا پائی جاتی ہو، رتی بھی. یہ کیسا عالم ہے؟ مثلا ایک بندہ کہے جی میں مسلمان ہوں، کیسے ہے جی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، اور مسلمان کا ایک بھی کام نہ، چوری چکاری زنا شراب حرام شرک قتل، جو بھی چوڑا جو بھی کام جو بھی کرنے والے ہیں گندے وہ سارے کرتا ہو، تو صرف وہ سرٹیفکیٹ پڑھا دے آپ کو کیا جی اشہد ان لا الہ، تو آپ مسلمان مانیں گے اس کو؟ ہم مانیں گے؟ اسی طریقے سے یہ سرٹیفکیٹ دکھا کر کہ جناب ہم عالم ہیں، ہم اسکالر ہیں، اور اس کے بعد آتا جاتا کچھ یا کچھ، یعنی وہ اہلیت ہی نہ ہو، نہ عملاً نہ علماً نہ عقلاً نہ قولاً نہ فعلاً، کسی قسم کی بھی نہ ہو صلاحیت، تو کیسے مانیں گے؟
بس میں یہ گزارش اس حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ شیخ صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں عالم مانے دھکے سے اور ہم سے سوال پوچھیں. اچھا یہ ایک بات صرف کر لوں شیخ صاحب کہ خود نمائی سیلف پروجیکشن یعنی اپنی موجودگی کے اندر اپنے اوپر نام جناب یہ شیخ الحدیث و تفسیر والاسلام شیخ العرب والعجم امام الاثر خطیب بے باک ہر دل عزیز شیری بیاں خوش الہان بلبل چمنستان ماہر مجاہد ختم نبوت ٹھیک ہے مناظر اسلام فاتح قادیان اور جناب استاذ الاستاذہ اور جناب بدر الدجا شمس الدہات نیڑے نیڑے آ. اچھا یہ سارے القابات بندے کو 2 سانس لینے پڑتے ہیں اور 1 لیٹر پانی پینا پڑتا ہے ان کا نام لینے کے لیے, اور پھر بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بچوں اصل نہ کیڑا وے. یقین کرو اصل نہ لبنا پیندا ہے کہ شناختی کیڑا نہ کیڑا وے. تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں جی اللہ بس معاف کرے جی ہمیں آج. عامر میرے پاس ایک میسج بہرحال میں کیا کہوں شیخ صاحب میسج آیا ہے, کہتے ہیں عامر مس کر گیا ہے ایک نقل. اصل میں یہ ہونا چاہیے کل کو کسی کو نعرہ لگانا چاہیے فاتح ایک شیخ شیخ کو بھی فاتح قادیانیت نہیں فاتح ایک شیخ. اب بتاؤ. اچھا اگر کوئی اور اگر کوئی اور کالر نہیں ہے تو میں ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب ٹھیک ہو گیا. میں ختم کرنے سے پہلے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ 3 منٹ ہیں 2 منٹ اونلی لیفٹ اس میں آپ کنکلوڈ کر دیں. تھینک یو سو مچ. میں اپنے احمدی اور قادیانی دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں بات سنیں. میرے آپ دوست وہ جن کے مجھے فون آتے ہیں خواتین اور حضرات, پہلی بات ہے کہ میں آپ کے فون کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں. بہت شکریہ آپ مجھے فون کرتے ہیں. اگر میں کسی سے پوری طرح بات نہیں کر پاتا وقت کی کمی یا مصروفیت کی بنا کے تو میں اس کے لیے آن ایئر معذرت چاہتا ہوں. اور بعض اوقات سیم ٹائم پہ کافی زیادہ ہوتی ہیں تو میں کسی ایک کال کو اہمیت دے دیتا ہوں کہ یہ ضروری بات چل رہی ہے, اسے چھوڑنا جو ہے یہ تھوڑی سی بے ادبی ہوگی. اس سے آپ لوگ مجھ سے رابطہ رکھیں. میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ جو چیز میرے علم میں ہے جو چیز صحیح ہے میں آپ کو وہی کہہ سکوں. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوال کرنے سے کبھی گریز نہ کریں. آپ سوال نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں سیکھ سکیں گے, آپ کچھ نہیں جان سکیں گے. یہ جتنا بھی گفتگو کا ماخذ اور محاصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سوال کرنے سے آپ کا علم بڑھے گا, ہمارا علم بڑھے گا. ہمارے علم میں آپ کے سوال سے بہت کچھ آتی ہیں چیزیں. سو پلیز سوال کیجئے, سوال شائستگی سے اور سیکھنے کے لیے کیجئے, نہ کہ کسی کی تصدیق کے لیے, کسی کے امتحان کے لیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ رویہ رکھیے. اللہ آپ کے ساتھ ہو. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. آپ کے سوال والے جملے پر میں امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ المدنی جو ہیں ان کا قول یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں السؤال نصف العلم, سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے. تو سوال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. دعا میں ہمیں یاد رکھیں. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ اور اعمال اور مسئلے زیادہ خراب ہوں تو قرآن و سنت اور جو جنون علماء ہیں ان سے بھی رجوع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.